चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वेल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वेल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लीगल एडवाइस के साथ हाजिर खिदमत है आजिल हसनात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम फिर एक बार इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। चाइल्ड राइट्स क्या हैं, कम उम्र मुलजिमान के हकूक़ और कवानीन क्या हैं, यतीमों की कस्टडी से मुतल्लिक मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन क्या हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेरी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर और लीगल एक्सपर्ट DSP जुल्फ़िकार अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक चाइल्ड राइट्स क्या क्या हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने इसमें 5 बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो कवर किए हैं, जिसमें एक उनकी हेल्थ है बच्चों की, उसके मुतालिक उसको डिस्कस किया गया है और कवर किया गया है। इसके अलावा उन बच्चों की प्रोटेक्शन है ताकि उनको जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी पैदाइश से लेकर उनके बड़े होने तक जब वो अडल्ट नहीं हो जाते। उसके बाद उनकी जो है वो हेल्थ केयर है, उसकी हेल्थ केयर के उसको बड़ा उसमें ख्याल रखा गया है। तो इसके अलावा उसकी शेल्टर है ताकि ऐसे बच्चे जो कि यतीम हो जाएं या जिनकी गार्डियंस ना हो तो उनकी केयर की जा सके, उनको जो है वो प्रॉपर जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। और उसके अलावा उनकी गुड न्यूट्रिशन है। जैसे देखें, अगर आप देखें तो ये अफ्रीका के कैसे इलाके हैं जहाँ पे कि फूड की और अद्वियात की कमी होती है, तो वहाँ पे जो है वो UN अपने जो है वो भेजते हैं, नुमाइंदे भेजते हैं और वो वहाँ उनकी स्पेशल मदद भी करते हैं और उनको ऐसे कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिसमें उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। सर, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियाँ, क्या फ़राइज़ हैं उनके? देखें, अगर आप दीन को पढ़ें और समझें तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि तालीम के मुतल्लिक कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है वो तालीम हासिल जो है वो की जा सकती है और लाजिम है कि तालीम हासिल की जाए। तो जब तालीम का आगाज़ ही माँ की गोद से होता है तो बच्चा जो है वो अपनी जो इब्तदाई अय्याम है ज़िंदगी के वो अपने वालदैन के पास गुजारता है। तो सबसे पहली बुनियादी ज़िम्मेदारी तो वालदैन की होती है कि उसकी एजुकेशन और उसकी तरबियत, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उसको ऐसा माहौल दिया जाए कि जिससे वो आने वाले वक्तों में एक अच्छा इंसान साबित हो सके। तो इसलिए वालदैन की तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और उसमें किसी तौर पर भी जो है वो गफलत जो है वो काबिले ना तो माफ़ी है और ना ही मुआशरे के लिए वो कोई सूदमंद है। सर, पेरेंट्स की बात हमने कर ली है, बच्चों को बेहतर माहौल और तालीम देने के लिए रियासत की क्या क्या जिम्मेदारी हैं? देखें, रियासत जो है वो इस तमाम जो लोग हैं उनकी जो है वो कस्टोडियन है। तो रियासत की ये बिल्कुल ऐसी ज़िम्मेदारी उसके पैरेलल बनती है कि वो उनको तालीम के मौक़े फ़राहम करे। अगर आप आईन पाकिस्तान को रीड करें तो उसमें भी बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो है वो उसके लिए हर सिटीज़न का जो है ना वो बिला तफरीक जो है वो उसका राइट है।
تو اس کے اندر جو بچے ہیں وہ بھی اس سٹیزن کی حیثیت میں ہی شامل ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو فری ایجوکیشن ہے اور لازم ایجوکیشن ہے جو پرائمری سے لے کر ایک یعنی کہ 6 سال کی عمر سے لے کے آن ورڈ جو ہے تقریباً 12 سال تک جو ہے وہ مسٹ قرار دی گئی، تو لہٰذا اسٹیٹ جو ہے وہ اس بات پہ پابند ہے کہ وہ جو ہے ان بچوں کے لیے مواقع فراہم کرے تاکہ جو ہے یہ بچے جو ہے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ سر آپ نے بات کی آئین پاکستان کی، آئین پاکستان میں یہ سب باتیں درج تو ہیں، پریکٹیکلی کیا ریاست میں اس طرح ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ دیکھیں تو پرائمری اسکول کے اتنے بنائے گئے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پرائمری اسکول موجود ہیں، اور وہاں پہ جو تعلیم بھی ہے وہ بھی انتہائی جو ہے نا وہ بلکہ پرائمری تک تو فری کروائی جاتی ہے، اس کے بعد آگے جو ہے آن ورڈ جو ہے وہ نامنل چارجز ہیں، تو وہ تقریباً فری ورگی ہے، تو پھر اس لیے جو ہے نا وہ بڑا یہ اسٹیٹ اپنا تو رول ادا کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو معیشت ہے اس میں جو ہے جب اتار چڑھاؤ آتا ہے اور والدین جو اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا معاملات چلانے کے لیے وہ بچوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ روزی روٹی کو جو ہے نا وہ کما سکیں، تو پھر وہاں پہ آگے تھوڑی سی معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، ادروائز تو اسٹیٹ تو مکمل جو ہے وہ اس پہ لازم بھی ہے اور وہ کوشش بھی کرتی ہے۔ سر آپ نے بھی بتایا کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو کم عمری میں لگا دیتے ہیں کام کاج کے اوپر کہ وہ کچھ کما کر لائیں، سر اس حوالے سے پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے ریاست کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ان کو اویئر کیا جائے کہ بچوں کو بالکل۔ اسکول بھیجیں وہ؟ دیکھیں والدین کو اس بات کا پابند بنانا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور وہاں جو ہے وہ اپنی ابتدائی تعلیم تاکہ وہ خواندہ کی حیثیت سے شمار کیے جائیں معاشرے کے اندر، تو یہ پابندی تو ہے، لیکن اس میں ایسے ابھی وہ سخت لاز جو ہیں وہ شاید قابل عمل نہیں ہیں یا معاشرے کے اندر اس پہ اتنا عمل نہیں ہو پا رہا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا اس پہ پینلائز کیا جا سکے پیرنٹس کو کہ جو ہے وہ لازمی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس میں بھجوائیں، لیکن بہرحال اخلاقی طور پر اور اسٹیٹ جو ہے مختلف اپنے طریقہ کار سے لوگوں کو اس بات پہ وہ پابند بناتی ہے اور ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف رجحان دلوائیں۔ سر وہ بچے جو کم عمری میں کوئی جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کوئی اسپیسیفک لاز ہیں ان کے لیے ہمارے ریاست پاکستان کے آئین میں کوئی؟ دیکھیں جو بچے جرم کرتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ ان سے کسی کو قسم کا کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اگر تو وہ قتل وغیرہ اور کوئی سنگین نوعیت کا جرم ہے تو پھر اس کے جو جہاں پہ پولیس کو ان کے ریمانڈ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا اس کے اپنا کوئی ریکوری کرنا بقایا ہوتی ہے تو اس پہ لیے بالکل اسپیشل اس پہ عام آرڈنری ملزم کی طرح ان کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا بلکہ ان کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو تمام ان کو اس کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جس میں وہ اپنے ایک وکیل کی اور اس کی اسسٹنس ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ جب جیل میں جاتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل جیل جو ہے وہ جوینائل سسٹم کے تحت ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جیسے آپ دیکھیں ریسنٹلی 2018 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا بچوں کے ساتھ قصور میں، تو اس میں زینب انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ سرکار نے جو ہے اس پہ بہت سیریس سٹیپس لیے ہیں اور انہوں نے ان پہ بچوں کے چائلڈ پروٹیکشن جو ایکٹ ہے 2018 کو وہ متعارف کروایا اور اس کے تحت جو ہے زینب الرٹ کے نام سے ایک ایپ جو ہے وہ متعارف کروائی گئی تاکہ بچوں کو جو ہے وہ اس کی جرم سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکے۔ تو اسٹیٹ تو اس معاملے میں کافی جو ہے وہ سٹیپس لے رہی ہے۔ سر چائلڈ لیبر اس وقت بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے ریاست کے لیے بھی، تو سر اس کے تدارک کے لیے کیا قوانین ہیں؟ کوئی خاص ادارے بھی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، چائلڈ لیبر پہ بالکل ایکشن بھی ہوتا ہے اور جو کنسرنڈ لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس پہ ایکشن لیتی ہے، اور خاص طور پر یہ جیسے بھٹا خشت جو ہے جہاں پہ اینٹیں بنانے والے ہیں وہاں پہ وہ پوری فیملیز ہی کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ آگے سے چھوٹے بچے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایکشن بھی ہوتا ہے اور اس پہ جو اس کو بچوں کو جو چائلڈ لیبر کی طرف مجبور کر رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے۔
سر یو این اور پی آئی ڈی کی حالیہ رپورٹس کے مطابق تقریباً 23 ملین بچے اس وقت پاکستان میں ہیں جن کی عمریں 6 سے 16 سال کے درمیان ہے، وہ اسکول نہیں جاتے. سر ان کو کس نے اسکول بھجوانا ہے، کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ دیکھیں اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ اور والدین. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو والدین افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کے لیے ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایسے انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ خود شوق سے اور خوش ہو کے جو ہے وہ اسکولوں میں بھجوائیں. اور جو تعلیم ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ اس کے لیے نوکریاں اور وہ حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جائے، بلکہ معاشرے میں ایک اچھا شہری بننے کے لیے اور آپ کے ڈے ٹو ڈے جو زندگی کے لائف سٹائل ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو ادب آداب سکھاتی ہے، آپ کو معاشرے کے اندر رہنا سکھاتی ہے. آپ ایک معاشرے کے لیے ایک باعزت اور فائدہ مند شہری ثابت ہوتے ہیں. صحیح. سر یتیم بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے کیا کیا قوانین ہیں، کیا کوئی ادارہ ان کے لیے بھی خاص ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ ایک ادارہ وہ بنا ہوا ہے. جو بچے لاوارث ہو جاتے ہیں، جو یتیم ہیں یا جن کے کوئی گارڈینز نہیں ہوتے، تو وہ بچے جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری این جی اوز بھی ہیں جو کہ بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرتی ہیں، جس کی میں اگر مثال ایدی کی نہ دوں تو وہ میرے خیال میں بڑا نام ہے، بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو ان کا بہت بڑا رول رہا ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے اپنی زندگی اسی راستے پہ گزار دی اور کتنے ہی بچوں کو انہوں نے جناب شیلٹر دیا. اور وہ بچے جو ہے وہ آج کل اگر آپ ان کی اگر پڑھیں تو وہ کن سٹیجز تک پہنچے ہیں، وہ بہت اگلی سٹیجز تک جو ہے نا انہوں نے ترقی کی ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا لیگل ایڈوائس. آنے والے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.